अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। नाजरीन, वक्त गुज़रने के साथ साथ प्रिंट मीडिया ही एक ज़रिया इब्लाग नहीं रहा, बल्कि इसके साथ फिल्म, रेडियो, स्टेज और टीवी ने भी अपनी जगह बना ली है और अब तो सोशल मीडिया पर भी एक धूम है। हमारे बहुत से लिखने वाले इन ज़राए अबलाग के ज़रिए अपने नुक्ता नज़र का, अपने तख्लीकी जौहर का इजहार करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो दो मेहमान मौजूद हैं, उनमें पहले हमारे मेहमान मुश्ताक कमर हैं, जिनका ताल्लुक़ रेडियो से भी है, टीवी से भी है और अदबी दुनिया से भी है। और उनके साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर अमजद अली भुट्टा। अमजद अली भुट्टा जो है वो एक मुहक्किक हैं और एक अदीब हैं। हम उनसे उनके काम और उनके जो खिदमात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी, मुश्ताक कमर साहब और प्रोफेसर अमजद अली भुट्टा साहब, आप दोनों को स्पेशल कलाम में खुश आमदीद। मुश्ताक कमर साहब, आपने 80 की दहाई में अदबी सफ़र शुरू किया, तो इस अदबी सफ़र में मुख्तसर तौर पर बताइए कि कौन कौन से ज़राए अबलाग आपने इस्तेमाल किए अपने इजहार के लिए और किन किन मराहिल से गुज़रे आप। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और स्पेशल टीवी का। ये उन दिनों की बात है जब सिर्फ़ और सिर्फ ज़राए अबलाग जो था ना, अखबार था। आपको याद होगा कि ज़राए अबलाग में सिर्फ एक ही अखबार था, रोज़नामा इमरोज़, जो एक भरपूर अदबी सफ़े पे मुश्तमिल था। जी जी। और जिनके लिखने वाले हफ्तावार वो अदबी सफ़ा छपता था। जी, हफ्तावार। तो उनमें छपने वाले जो इब्तदाई दौर के लोग थे, बाद में पाकिस्तान के कदावर शख्सियात में उनका नाम लिया जाने लगा। सही। और फिर ये सफ़र चलता चलता ये जंग अखबार ने हसन रिजवी साहब ने शुरू किया, मरहूम। उनका अदबी सफ़ा भी बड़े शौक़ से लोग पढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये 2-3 अखबार थे, या रोज़नामा, नवाए वक्त भी एक अच्छा, नवाए वक्त का भी अदबी सफ़ा, मशरक का भी। लेकिन जो अदबी लिहाज से जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला था ना, वो रोज़नामा इमरोज़ था। उसमें जो लिखते थे, उनमें जो तख्लीक़ात थी, फिर बाद में उन सफ़ात में पंजाबी सफ़े भी शुरू हुए, थोड़ा सा पंजाबी का हिस्सा। तो बात यह है कि अब ज़माना बदल गया है डॉक्टर साहब। अब हर बंदा जो है ना, वो एक मीडिया हाउस का मालिक है, समझे। जिसके पास एंड्रॉयड कैमरा है, मोबाइल है, वो खुद एक मीडिया हाउस का मालिक समझा जाता है। देखिए, ये जब अदबी सफ़े छपते थे तो उसमें मैं याद करना चाहूँगा कि जब नवाए वक्त का अदबी सफ़ा शुरू हुआ तो इसमें अताउल हक कासमी, उनके साथ इमरान नकवी, फिर तारिक इस्माइल सागर जो है वो भी काफ़ी अरसा इसके जो अदबी सफ़ा है इसके इंचार्ज रहे। इसी तरह मशरिक में असलम कौलसरी साहब का तो मुझे याद है कि वो भी इस अदबी सफ़े के इंचार्ज थे। आप ये देखिए कि उस वक्त अदबी सफ़ा निकालने वाले भी कितने अहम लोग होते थे, कदावर लोग होते थे। सर, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। दरअसल ये जिन अखबारात की और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे अंजुमन सताइश बामी नहीं चलती थी। पहली बात तो ये, जो उस म्यार पे, जो उसके कलाम का म्यार था, वो उसको मद्देनज़र रखते थे और वो बंदा छपता था। ये नहीं था कि आपका मेरा साथ तल्लक है तो आपको एक अच्छी जगह पे छपने के लिए जगह मिल जाए, ये नहीं होता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि शायद हमारा इस सफ़े में छपेगा, अगले सफ़े में छपेगा। दूसरी सारी आपने बहुत उम्दा बात की। उस ज़माने में 80s की बात है जी सर, कि मैंने खदीजा मस्तूर के इंतकाल पर एक नज़्म जंग के अदबी सफ़ा में भेजी और मेरे बग़ैर किसी राब्ते के वो शाये हुई।
تو جب چھپی تو ظاہر ہے مجھے خوشی ہوئی. آپ کی پہلی تحریر کہاں چھپی؟ میری پہلی کیا تحریر تھی وہ؟ میری جو ویسے تو میں نا وہ اصل میں جو بیچ میں تھوڑی سی ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ ادبی جو ماحول بنا ہے نا پورے پاکستان میں، یہ اخبارات نے بہت بنایا ہے. کیونکہ جو مضافات میں ادبی سرگرمیاں ہوتی تھی نا، جو نا وہ ان کی رپورٹ چھاپتے تھے، اس سے بڑا حوصلہ ملتا تھا نئے لکھنے والوں کو. تو جس کی وجہ سے یہ بہت سارے لوگ بعد میں پیدا ہوئے جنہوں نے ادب کا میدان میں ایک نام پیدا کیا. میری جو تحریر تھی وہ میری تحریر چھپی تھی پہلی فیصل آباد کے ایک میگزین میں، ایک میگزین تھا. تو وہ میرا تحریر کیا تھی؟ وہ نثر میں تھی؟ نہیں، وہ میری شاعری تھی، میری پہلی غزل کہہ لیں یا نظم کہہ لیں، مجھے تو نہیں پتا تھا ان دنوں میں لکھ رہا تھا میں، لیکن میری سنگت جو تھی، میرا جو بیٹھنا تھا وہ علی ارشد میر کے ساتھ تھا. علی ارشد میر کے ہاں بیٹھنے سے مجھے یہ ہوا کہ مجھے بولنے کا لکھنے کا ایک ڈھنگ ملا مجھے. تو اس کے بعد جو تھا وہ میرا ایک روحانی تعلق بھی تھا. ویسے اعتراف کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ کا جو اعتراف ہے یہ آپ کی ہنستی مسکراتی شخصیت کا آئینہ دار ہے. نہیں سر، جتنی بھی میرے اندر جو میں بول سکتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کا دین ہے، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ تو اخبار آج چھپی ہے تو دوسرے دن اخبار ملتا تھا. ان زمانے میں ٹرانسپورٹ کا بھی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا. صحیح. تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خبر دی ہے تو وہ تو چند لمحوں بعد وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. اب اتنا فاسٹ زمانہ ہے. جی سوشل میڈیا ہے. پھر جو میرا تھوڑا بہت تعلق تھا وہ تھا افتخار کیسر صاحب سے. ان کے ساتھ بیٹھنا جی حضرت حسان دانش صاحب کے شاگرد تھے. تو پھر حضرت یہ حبیب اللہ شاہ صاحب تھے، سعد اللہ شاہ صاحب کے دادا ہی تھے، ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا تھا. احسان دانش صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں؟ میری احسان دانش صاحب سے یہ میری ابتدائی زمانہ تھا میرا، تو مجھے نہیں پتا تھا احسان دانش کون ہے. تو ہم نے نا ایک کل پاکستان مشاعرہ ارینج کیا تھا اپنے شہر میں، فیصل آباد میں؟ نہیں، چشتیہ میں. تو اس مشاعرے کی جو سارا انتظام تھا نا، جو وہ مرتضیٰ برلاس صاحب کر رہے تھے. وہ کمشنر بہاولپور تھے. تو وہ تھا یہ احسان دانش کیا ہوتا ہے اور مشاعرہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو بس شوق تھا بھی لوگوں سے ملیں جلیں. اس مشاعرے میں میری رام ریاض سے ملاقات ہوئی. اس وقت آپ نوجوان تھے؟ بچہ تھا میرا خیال ہے، نوجوان بھی نہ کہیں، بچہ ہی تھا میں. تو پھر میری قتیل شفائی صاحب کے ساتھ نشست ہوئی، احمد ندیم قاسمی صاحب، امجد سلام امجد کے ساتھ. تو بس پھر مجھے شوق ہو گیا لکھنے کا. پھر ہم ادھر آ گئے. پھر ارشد میر کے بیٹھنے سے وہ سارے کا سارا رنگ جو پنجابی میں آ گیا، اردو کا. اچھا، پہلی آپ کی تحریر اردو میں شائع ہوئی؟ نہیں، پنجابی میں. پہلی بھی پنجابی میں؟ یعنی آپ کا عشق جو ہے وہ اول بھی پنجابی ہے اور آخر بھی پنجابی ہے. جی ایسے. جی پروفیسر امجد علی بھٹا صاحب، آپ کا جو تحقیق ہے، آپ کی تحقیق، اس میں آپ نے ایک تو حفیظ الرحمان احسن جو سیارہ کے مدیر رہے اور اسلامی ادب کے حوالے سے ان کا بڑا مقام ہے، ان کے آپ نے کچھ چیزیں مدون کی، تخلیقات، وہ کس نوعیت کی ہیں؟ جی جزاک اللہ سر، آپ نے پہلے مجھے اس پروگرام میں بولنے کے لیے موقع فراہم کیا. اصل میں حفیظ الرحمان احسن صاحب کا اچھا خاصا کام تھا جو کہ غیر مدون صورت میں پڑا ہوا تھا اور وہ کسی جگہ شائع بھی نہیں ہوا تھا. اس میں ان کی نرسری رائمز ہیں اور ایسے منظومات ہیں جنہیں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں، جو کہ پرائمری کے لیے ہم انہیں الگ کر سکتے ہیں. بچوں کا ادب ہے، بچوں کی شاعری، منظومات اطفال ہیں بنیادی طور پر وہ. تو وہ ان کا ایک ایسا سرمایہ تھا جو کہ بکھرا پڑا تھا اور سوائے چند منظومات کے کچھ جو ہے وہ طباعت کی صورت میں وہ موجود نہیں تھی. اب وہ جو ہے کہ وہ اب ان کی مدونہ صورت جو سامنے آ چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہیں، اور جب بھی کل کو کوئی اسکالر، کوئی محقق ان پر مزید کام کرنا چاہے گا، انہیں وہ ایک کہہ لیجیے ایک مائل سٹون انہیں وہ چیز وہ فراہم کرے گی. یعنی آپ نے اس کو محفوظ کر دیا. جی. ان کی وہ شاعری جو انہوں نے بچوں کے لیے کی، مختلف عمر کے بچوں کے لیے، جی بالکل آپ نے اس ساری شاعری کو محفوظ کر دیا ہے جو اس سے پہلے تباہ نہیں ہوئی تھی. جی بالکل ایسا. بہت اچھے.
جی اس کے علاوہ آپ مضامین بھی لکھتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ جو مضامین کی جو نوعیت ہے جی جی اس میں سب سے اہم جو موضوع ہے آپ کا یا آپ کی جو رغبت ہے وہ کس جانب ہے؟ جی ایسا ہے کہ مجھے جو مزاحمتی کہہ لیجئے جو ادب ہے اس میں میرا شغف زیادہ ہے. اور جیسا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اپنا عشقی اور جالب کے شعری اشتراکات، اس میں ایسا ہے کہ میں نے ہمارا اردو ادب سے جو حبیب جالب صاحب ہیں، حبیب جالب جی اردو کے بہت معروف جی شاعر ہیں اور ان کی مزاحمتی شاعری بڑی مقبول ہے. جی بالکل ایسا ہے. اور دوسری طرف میں نے ایران سے مرزا محمد رضا عشقی، وہاں کے جو مزاحمتی شاعر ہیں میں نے ان کی شاعری پکڑی، اور ان کے جو انسلاکات ہیں، جو اشتراکات ہیں، سملیرٹیز ہیں، میں نے ان کو اجاگر کیا اور اسے میں نے مطلب کہ اپنے اس آرٹیکل کا جو ہے وہ موضوع بنایا. اچھا عشقی جو ہیں یہ پرشین کے فارسی زبان کے شاعر ہیں اور جالب ہمارے اردو زبان کے شاعر ہیں، لیکن دونوں کے خیالات جو ہیں وہ احتجاج میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں نا وہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، تو یہ حبیب جالب ہے. اور دوسرا وہ میں عرض کرنا چاہوں گا ان کا بڑا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ جو ظلمت کو ضیا سرسر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا، پتھر کو گوہر دیوار کو در کرگس کو ہما کیا لکھنا. مطلب کتنا جاندار شعر ہے جس میں ایک پوری ایک مزاحمتی جو ایک فضا موجود ہے. جی اور اس سلسلے میں تو انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت جی بالکل کی اور وہ بیچارے جیل میں بھی رہے، قید میں بھی رہے. جی اور اتنی سزا، جو ایک فیض صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو قید میں رہے جی بالکل، اور جن پر مقدمہ بھی چلتا رہا. اور دوسری مثال ہمارے پاس حبیب جالب کی ہے. کیوں جی مشتاق قمر صاحب، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس شاید ادبی دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ہیں جنہیں اپنی شاعری کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ ایک واحد اہل قلم ہے جو صعوبتیں برداشت کرتا ہے، لیکن وہ دنیاوی کوئی جو نا وہ فوائد نہیں لیتا. صحیح. آپ باقی جتنی بھی ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی، خاص کر کہ جن لوگوں نے صعوبتیں برداشت کی بعد میں ان کو بڑے مرتبے بھی ملے، سیاسی طور پہ بھی دیکھ لیں اور دوسری طریقے بھی دیکھ لیں. واحد ایک شاعر ادیب آدمی ہے جو صعوبتیں برداشت کرتا ہے حق اور سچ کے لیے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ عوام کے لیے. اور وہ ساری لوگوں کی آواز بنتا ہے، ساری زندگی وہ عوام میں زندہ رہتا ہے. وہ کسی ایک پیریڈ کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے نہیں ہے. وہ تمام عمر وہ زندہ رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. جس طرح فیض صاحب ہے، جس طرح جالب ہے، جس طرح استاد دامن ہے، جس طرح سائیں اختر ہے. اس کی شاعری میں جب آپ ان کی شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عوامی شاعری ہے. اور وہ کسی بھی دور ہو، ظلم کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی شکل ہو، وہ اس میں زندہ سلامت ہے. یہ تھوڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک شاعر ادیب ہے یا اہل قلم ہے جو اس مشکل وقت میں عوام کی لڑائی لڑتا ہے. صحیح. باقی کوئی آدمی مفاد کے بنا کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا. اچھا، صحافت میں تو ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے صحافیوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی اور ان کے خلاف بہت سے مقدمے بھی ہوئے. ادب میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف یا اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف یا اس نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کی تو انہیں اس کے بدلے میں سزائیں کاٹنا پڑیں. تو یہ جو ایک مزاحمت ہے اب بھی موجود ہے، اب بھی بعض شاعروں کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزاحمتی ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ سر انصاف ضروری ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا نا وہاں پہ مزاحمت کسی شکل میں بھی ہو وہ زندہ رہے گی، آتی رہے گی. چاہے قلم کے ذریعے ہے، چاہے لوگوں کے اجتماع کے شکل میں آئے. انصاف پہ مبنی معاشرہ کا قائم ہونے سے ہر چیز قائم ہوگی. واہ 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 واہ. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مزاحمتی، ویسے تو مزاحمتی شاعر پہلے سے موجود ہے، میر کی شاعری میں بھی مزاحمت ہے، لیکن جو اقبال نے یہ تصور دیا
اور اتنی بلند آواز میں جو بات کہی اس کی مثال ہمارے ادب میں کم ملتی نہیں ملتی جی کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس سے زیادہ انقلاب کیا ہوگا؟ کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. اور اب ہم آغاز کرتے ہیں مشتاق قمر صاحب کے کلام سے. جی مشتاق قمر صاحب. بہت شکریہ سر. ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں. کون تھا جو شہر کے ہاتھوں میں آری دے گیا؟ آہا. کون تھا جو شہر کے ہاتھوں میں آری دے گیا؟ بھیک میں وہ زخم سب کو ایک بھکاری دے گیا. بھکاری دے گیا. واہ 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 واہ. بھیک میں وہ زخم سب کو ایک بھکاری دے گیا. بانٹ دینا بعد میرے گھر میں رکھی مفلسی. واہ واہ. بانٹ دینا بعد میرے گھر میں رکھی مفلسی. باپ بچوں کو یہ مرتے ریز گاری دے گا. بہت اچھے. بہت اچھے. بانٹ دینا بہت واہ واہ. بعد میرے گھر میں رکھی مفلسی. باپ بچوں کو یہ مرتے ریز گاری دے گیا. کتنے اچھے رنگ پھیلے آسماں کی شال پر. واہ واہ. کتنے اچھے رنگ پھیلے آسماں کی شال پر. جو فلک کے جسم پر خوش رنگ ساری دے گیا. واہ واہ. اچھا. بانٹ دینا بعد میرے گھر میں رکھی مفلسی. باپ بچوں کو یہ مرتے ریز گاری دے. سر کیا پردرد شعر ہے. کیا پردرد شعر بات ہے. واہ واہ. یہ تو خود یہ جو شعر ہے مزاحمت کی ایک مثال ہے. جی ایسے ہی ہے. بے شک. بلا شبہ. اچھا مشتاق قمر صاحب، آپ ادبی مجالس اور ادبی محفلوں میں، ادبی تنظیموں میں بھی بہت متحرک ہیں، اور آپ ایک پنجابی ادبی تنظیم کے سیکریٹری بھی ہیں. جی جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان جو ہے ابھی ادب کی طرف ہے؟ سر معاشرے میں اگر کوئی تھوڑی بہت اصلاح موجود ہے نا، اگر کچھ درد رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ ادبی تنظیمیں ہی ہیں. کیا بات ہے. جو بغیر لالچ کے، بغیر نفع اور نقصان کے گھر سے سفر بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ اگر خرچہ کرنا پڑے خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ کم بات ہے کہ اس مادی دور میں، اس نفسا نفسی دور میں، اگر کوئی شاعر، ادیب یا تنظیمیں اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بڑے لوگ کون ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ دیوانے اور درویش جو ہیں یہی بے لوث خدمت کر رہے ہیں. باقی ورنہ اگر کسی آپ محفل نعت کے کسی نعت خواں کو بلوا لیں، کسی ذاکر سے بات کریں جا کے، تو وہ سب سے پہلے اپنے وہ ایک لسٹ دے دے گا. آپ کسی شاعر کو کہیں، آپ کسی ادیب کو کہیں تو وہ کہے گا میں نے آنا کس دن ہے. کیا بات. اس کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ میں نے کس جگہ آنا ہے اور میں نے کیسے آنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کس وقت اور کس دن پہنچنا ہے. بس سر یہ اس سے بڑے دیوانے لوگ کون ہو سکتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آپ جو لوگ خائف ہیں ان لوگوں سے، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ تو خود اپنے گھر کی کٹیا جلا کر زمانے کو روشن کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. اس سے زیادہ بڑے لوگ کون ہو سکتے ہیں سر. اچھا امجد صاحب، آپ ایک معلم بھی ہیں. جی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو طالب علم ہے، جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں، جی، کیا ان کا رجحان ادب کی طرف ہے یا زبان جو ہے اس کو صحیح طور سے وہ بولتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ زوال نظر آتا ہے زبان کے معاملے میں. نہ تو کوئی صحت کے ساتھ تلفظ کی بات کرتا ہے، الفاظ کے تلفظ کا کوئی خیال نہیں کرتا. اگر کوئی اردو بولنے والے ہمیں نظر آتے بھی ہیں تو وہ بھی مطلب کوئی ایک معیاری زبان جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی طرف بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. سو یہ ایک مجموعی طور پر معاشرے میں کہہ لیجیے ایک زوال چل رہا ہے، انحطاط ہے، ایک قحط چل رہا ہے کہ جس میں بہتری ہونی چاہیے. اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمیں
اس کے اوپر جو ہے وہ مشقت کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اپنے تلامذہ کو سمجھانا چاہیے, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. بدقسمتی یہ المیہ یہ. اب اساتذہ اور طلباء سے کیا گلا, یہاں ہمارے سیاستدان, ہمارے اینکر, وہ بھی عوام کو مونس بولتے ہیں ہماری عوام, جی پاکستان کی عوام. بالکل. حالانکہ جو عوام کا لفظ ہے یہ جمع مذکر ہے. جی بالکل. اور یہ پاکستان کے عوام ہے. بالکل ایسے. اور ستم تو یہ ہے کہ جب وہ عوام کو مونس بولتے ہیں تو وہ عوام کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو پاکستان میں مونس کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. جی اصل میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سر یہ ہے کہ جب سے ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا آیا نا سر, جی الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے بہت سارے مسائل بڑھائے ہیں, کم نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں, اچھا ان کا نہ تو کبھی دور سے صحافت سے کوئی تعلق رہا ہے, نہ قلم سے ان کا کوئی رشتہ رہا ہے. یہ نہ جانے لوگ کدھر سے آئے ہیں اور کیسے ان اداروں پہ جو نا مسلط ہیں. جب آپ صبح سے شام تک ایسے لوگوں کو سکرین پہ دکھائیں گے جن کا پڑھنے لکھنے سے ایک دور کا واسطہ نہیں ہے, جن کو کتاب کا نام لیں تو وہ ان کو کتاب کے سیاق و سباق کا نہیں پتہ, تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ اچھا ہمارے سرکاری جو ادبی ادارے ہیں ان کا بھی تو یہی حال ہے. وہاں بھی مخصوص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بس ایک خاص حلقے کو نوازتے ہیں. اجارہ داری چل رہی ہے. اجارہ داری ہر جگہ ہے, ہر جگہ ایک قبضہ گروپ موجود ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, میں صرف اسی کی بات نہیں کر رہا ادبی اداروں کی, آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک قبضہ گروپ موجود ہے اور وہ اپنے دائرے میں کسی اور کو داخل نہیں ہونا. سر میں بتا رہا ہوں نا کہ جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا نا, ہمارے اسکول میں صرف ناو, ذات الطالبین اور یہ جو کتابیں جو ہمیں یعنی کہ مڈل تک پڑھائی جاتی تھی. اب آپ بچے کا بستہ اٹھا لیں, بچے کے بستے میں اتنی غیر ضروری کتابیں موجود ہیں, بوجھ کہنا چاہیے, جن کا اس کے علم کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ نہیں. سچی بات ہے, انہوں نے تتلی پر گدھے کا بوجھ ڈال دیا. ایسے سچی بات. تو یہ جو ہے نا, یہ سر یہ ہم کس زمانے کی اور کس ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم مل جل کے سارے کا سارے جو ہے نا اس نظام کو تباہ کر رہے ہیں, اس معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا مشتاق قمر صاحب, آپ کی شاعری کی ایک کتاب بھی آئی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ کتاب کا نام ہے جی میری پینڈے چٹن تلیاں. پینڈے چٹن تلیاں. واہ واہ. یہ کتاب میری 2006 میں شاید چھپی تھی میرے خیال میں. تو اس زمانے میں تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. نام میں تو بڑی رجائیت ہے. ہاں جی, بس آپ کی محبت ہے آپ کی سر. تو شروع دن سے ہی جو نا میرے جو اس تبدیلی کے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے جو جستجو میں تھے, ہم ان کے ساتھی تھے. ہم ان کے ساتھی تھے. پتہ نہیں یہ زمانہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا, لیکن ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی کلام جو ہے, ہاں وہ میں سناتا ہوں آپ کو. کلام سنائیے, اور اس دفعہ پنجابی کا ہو جائے تو زیادہ ٹھیک ہو بہتر ہے. کہ گلی ڈنڈا کھیڈن والے کتھے گئے. گلی ڈنڈا کھیڈن والے کتھے گئے, پائیاں وانگ ہساون والے کتھے گئے. واہ جی واہ, واہ. پائیاں وانگ ہساون والے کتھے گئے, کاں بھی ہن بنیرے آ کے بہندا نہیں. واہ. کاں بھی ہن بنیرے آ کے بہندا نہیں, ونجلی نال بلاون والے کتھے گئے. واہ کیا بات. ونجلی نال بلاون والے کتھے گئے. اور شعر دیکھنا ڈاکٹر صاحب کے پھپھی ماسی پھپھی چاچی ماسیاں ورگے رشتے سن. پھپھی چاچی ماسیاں ورگے رشتے سن, پھوڑی تے او روون والے کتھے گئے. پھوڑی تے او روون والے کتھے گئے, اور ٹالی نعمت بیریاں تھلے بہندے سن.
ਟਾਲੀ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, हाँ, ਸੁੱਚੇ ਸੁਰ ਚ ਗਾਵਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਵਾਹ, ਸੁੱਚੇ ਸੁਰ ਚ खूबसूरत। ਗਾਵਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਚੋਕ ਵਸਾਵਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਹਾ, ਆਹਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹਸਾਵਨ ਵਾਲੇ कित्थे गए। अच्छा मुश्ताक कमर साहब, ये हम जब मिसाल देते हैं कि उर्दू में हर लफ्ज़ का एक तलफ़ुज़ है, लाहौर में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, बम्बे में भी, लखनऊ में भी वही है, न्यूयॉर्क में भी वही है, इस्तांबुल में भी वही है, ठीक है जी, जापान में भी वही है, टोक्यो में भी वही है। लेकिन जब हम पंजाबी की बात करते हैं तो इसमें कोई हमें लफ्ज़ के तलफ़ुज़ का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आता। हर शख्स अपने इलाके के मुताबिक उसे तब्दील कर लेता है या और लफ्ज़ बोलता है। तो क्या इसकी ज़रूरत है कि कोई ऐसी एक लफ्ज़ पे या तलफ़ुज़ पे एक जो है फ़ैसला हो जाए कि नहीं, इस तलफ़ुज़ को हमने इसी तरह रहने देना है, इसे तब्दील नहीं करना, ताकि एक ऐसी ज़बान वजूद में आ सके जिसे हर खित्ते के लोग आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि हमारी जो सरज़मीन है ना, जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, ये बहुत नसीबों वाली ज़मीन है। पहली तो बात ये है। उसकी सर वजह ये है कि आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आपको पूरी दुनिया में इतने सूफ़ी शायर कहीं नज़र नहीं आएंगे जितनी पाकिस्तान में या पंजाब में। और जब जिस सूफ़ी ने जिस खित्ते में बैठ के काम किया, उसने उस खित्ते की ज़ुबान को अडॉप्ट किया। पंजाब में भी, सिंध में भी ऐसे ही, बाकी सूबों में भी ऐसे ही। तो जिस सूफ़ी शायर ने, क्योंकि सूफ़ी जो था वो डायरेक्ट उसका राब्ता था अवाम के साथ, अवाम से, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी शायरी का जो मजाज था, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, वो अवाम की ज़ुबान इस्तेमाल की, अवामी थी, बिल्कुल सही, जिस खित्ते में जो ज़ुबान बोली जाती थी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हुआ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बड़े मर्तबे पे बैठने वाले लोग थे, उन्होंने इन सूफिया की ना तो ज़ुबान को कोई अहमियत दी, ना इन्होंने एक ज़ुबान राइज की। मिसाल का तो मैं पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब के अंदर उन्होंने प्राइमरी से कोई पूरे पाकिस्तान में हर ज़ुबान में पढ़ाया जाता है। इनके सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, KPK में चले जाएं, वहाँ की लोकल ज़ुबानों में बच्चे को पढ़ाया जाता है, जबकि पंजाब में ऐसा मामला नहीं है। जब आप खुद ही उनका रास्ता रोकेंगे, जब खुद ही उनको कन्फ्यूजन करेंगे बच्चे को, तो ना जब एक ज़ुबान बनेगी, जब ना एक रस्मुल ख़त बनेगा। अब इसके मुकाबले में आप अगर सिखों की तरफ चल जाएं, सिखों की जो ज़ुबान है उनका रस्मुल ख़त वो है गुरमुखी है। अच्छा, उन गुरमुखी, हालांकि गुरमुखी जो है वो उसकी कोई ज़िंदगी को इतनी पुरानी नहीं है जितनी ये फ़ारसी रस्मुल ख़त की। जी, अरबी है, अरबी और फ़ारसी की, ठीक है ना। उन्होंने अपनी ज़ुबान को उनका फाउंड बनाया, उनको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने उसको पूरी दुनिया में राज कर दिया। जब आप पंजाबी लिखते हैं जाके कंप्यूटर में, तो उसमें ज़ुबान के रस्मुल ख़त फ़ारसी नहीं आएगा, वो गुरमुखी आएगा। हमारे यहाँ तो काम ही नहीं हुआ। अब हम जब ये तवक्को करें कि हम उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, जिसे हम शाहमुखी कहते हैं जी, ऐसी ज़रूरी ये है कि हमें कम से कम ये है कि अपने बच्चों को अपनी तलीमी इदारों में, मेरी सर 1986 में कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर फ्लैटिज में, पंजाबी कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने एक मजमून पढ़ा था। तो मेरे उस मजमून के अंदर मेरा एक पैराग्राफ ये था कि अगर हमने पाकिस्तान में ज़ुबानों का ये नफ़रत ख़त्म करनी है ना, तो हमने हर सूबे में एक ज़ुबान को ना वो लाजमी तौर पे पढ़ाना चाहिए। मिसाल के तौर पे पंजाब में यूनिवर्सिटी में बच्चा को तालीम लेता है, तो वो कम से कम उसको 4 ज़ुबानें या पाकिस्तान की उसमें से एक ज़ुबान उसको चूज़ करनी पड़ेगी जो लाजमी तौर पे पढ़ेगा। अगर मैं पंजाबी हूँ, अगर मैं सिंधी ज़ुबान पढ़ता हूँ, तो जब मैं सिंध में जाऊँगा तो मेरे लिए वो अजनबी ज़ुबान नहीं होगी, ना सुनने में ना समझने में।
اسی طرح میں یہ پشتو میں جاؤں گا تو میرے پاس ایک زبان، میں ایک زبان پہ تو میرا عبور ہوگا نا. ہمارے ہاں کوئی زبان تو ہمیں ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہماری پنجابی زبان پہ ہمارا عبور نہیں ہے. ہم کس طرح دوسری زبانیں سیکھیں گے اور کس طرح زبانوں میں ترقی کریں گے؟ اور پروفیسر امجد علی بھٹا صاحب، یہ ابھی بات ہو رہی تھی زبانوں کی، جی تو پاکستان کی ساری زبانیں پاکستانی ہیں. جی بالکل. وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، ہندکو ہے، جی سرائکی ہے. تو اگر ہم ساری زبانوں کو فروغ دیں اور ساری زبانوں کو اہمیت دی جائے، ہمارے تعلیمی اداروں میں انہیں پڑھنے کے مواقع موجود ہوں، جی تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قومی جو اتحاد ہے اور یگانگت ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت خوبصورت بات ہے. مطلب کہ ہماری یہ جو ایک صوبائیت کا جو ایک پہلو چل نکلتا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں میں باہم اتحاد پیدا کرنے کے لیے، ہم زبانوں کو اگر آپس میں ملا لیتے ہیں، ملا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی ایک زبان کے اوپر اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جو ہے وہ اتحاد کی فضا قائم ہوگی، ایک جو امن و امان کو مزید فروغ ملے گا. تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے. نہیں، ایک زبان تو ہمارے پاس ہے نا، وہ تو ہماری قومی زبان ہے اردو، جس پر اتفاق موجود ہے. جی بالکل. ہم تو ان زبانوں کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں دیگر علاقوں میں بولی علاقائی جاتی زبانیں ہیں، جی علاقائی کہہ لیں یا پاکستانی زبانیں کہہ لیں. جی جی تو ان کے فروغ سے بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر ہم پرائمریلی طور پر اگر ہم اردو کو اپنا جو ہے وہ ایک رابطے کی زبان کے طور پر رکھتے ہیں، تو سیکنڈری طور پر ہم ان تمام زبانوں کو قریب لا سکتے ہیں. آف کورس اس کا بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے، سب کے حق میں جاتی ہے یہ بات، بلکہ سب سے بڑھ کر ہماری جو ملک ہے، ہمارے ملک کے مفاد میں یہ بات جاتی ہے. مشتاق قمر صاحب، کیا آپ سرائکی کو زبان تسلیم کرتے ہیں؟ سر، جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ علاقائی زبانیں، اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی جو ہے نا ہلکا زبان کا خاصا طویل ہے. منکا سندھ میں بھی اس کی جڑیں موجود ہیں، جی بالکل، اور خیبر پختونخوا میں بھی اس کی جو جڑیں ملتان تک یہ بولی جاتی ملتان سے ہے، آگے پورنیہ تک والی اور سر ڈیرہ غازی سے کراس کر جائے، وغیرہ آگے میں تک بھی. چلے جائیں. جی جی، ڈیرہ غازی تو خان میں. لہٰذا سر یہ ہے کہ ایک لہجہ تو ہو سکتا ہے نا، ایک لہجے کی تو ہم بات کر سکتے ہیں. جس طرح پنجابی کے دیگر لہجے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک لہجہ ہے. تو لہجے کے طور پہ تو ہم لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی لغت ہے، ہمارے اپنے محاورے ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے زبان کی، اور ہمیں جو ہے بطور زبان سرائکی کو تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ بھی ان کا مطالبہ ہے. بالکل. یہ اسی طرح ہے جیسے بنگالیوں کا ایک دور میں مطالبہ تھا کہ بنگالی کو ایک بڑی زبان کے طور پہ قبول کیا جائے. پیر لطف اللہ ملتانی، جی جی، وہ ملتان کے ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یعنی کہ اس کو پنجابی زبان قرار دیا ہے. انہوں نے خواجہ صاحب کے کچھ شعر بھی اس میں کوٹ کیے ہیں. ہاں، خواجہ غلام فرید جو ہیں وہ جو سرائکی کے بہت معروف شاعر ہیں، اور ایک شاعر ہوتے تھے سرائکی کے جانباز جتوئی. جانباز جتوئی کے بارے میں جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ آپ سرائکی کے جوش ہیں. اچھا، تو یہ ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا. میرا خیال ہے سب کے لیے ایک نرم گوشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جی بالکل. ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. ورنہ ظاہر ہے ہم جو ہے اگر اپنی اپنی ضد پر بیٹھے رہیں گے تو پھر کبھی بھی وہ جو فضا ہے، محبت کی فضا، اور جو شاعر کا مقصود ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. سر دیکھیں نا، پچھلے دنوں یہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا پلاک میں، تو اس کی جو صدارت تھی وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کو دی گئی. ہاں، شاکر شجاع آبادی کے اچھے شاعر ہیں. اور پنجابی کا مشاعرہ تھا، بہت بڑا مشاعرہ تھا، اور وہ بیماری کی حالت میں اسپیشل حکومت نے اس کے لیے انتظامات کیے، ان کو لے کے آئے، ان کو چھوڑ کے آئے. تو دیکھیں نا، کچھ ادارے ایسے ہیں جو باہمی جو نا امن اور محبت کی فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیے، میرا نقطہ نظر تو یہ ہے، مشتاق قمر صاحب پتہ نہیں اس سے اتفاق کریں نہ کریں، ان کو حق ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ، یہ جو پلاک جس کو کہتے ہیں، اس میں ڈائریکٹر پنجابی کا ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے، ایک سرائکی کا ڈائریکٹر ہونا چاہیے، اور ایک
کوئی اور زبان اگر پنجاب میں پوٹھوہاری بولی جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹر ہونا چاہیے. جی تینوں زبانیں جو ہیں, یہ پنجابی بے شک اس کو آپ اس میں لے آئیں, لیکن تینوں لہجے جو بڑے لہجے ہیں, یہ بڑی زبانیں ہیں, ان کو الگ الگ طور پر نمائندگی ملنی چاہیے. وہ اپنے طور پر کام کریں تاکہ سبھی زبانوں کو فروغ ہو, اور وہ جو گلے ہیں وہ ختم ہو جائیں, وہ ختم ہو جائیں. ہم ان گلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں سر. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی ہے نا کہ چلو آپ ایک ڈی جی جو ہیں جو سربراہ ادارے کا, وہ کوئی بھی ہو, وہ تو ایک بھی ہو سکتا ہے, نیچے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ الگ بھلے رکھ لیں. دوسری سر ایک اور بات جو میری 2-3 دن سے میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ آپ پی سی بی کا ادارہ دیکھ لیں, آپ باقی جو بھی ادارے دیکھ لیں, جن لوگوں نے اس میں کام کیا, جن لوگوں نے ان کی محنت کی بنانے میں, اس کو ادارے بنانے میں محنت کی, ان لوگوں کو یعنی کہ راستہ دیا گیا, ان کی فیملی کو راستہ دیا گیا. جبکہ یہ ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ کا ادارہ جو ہے اتنا اچھا ادارہ ہے, جن لوگوں کی محنت سے یہ ادارہ قائم ہوا, اچھا ان لوگوں کے بچوں کو یا ان لوگوں کی فیملی کو میرا خیال ہے کہ کہیں بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. یہ بڑی زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے سر, بنیاد گزار سائٹ پر ہے. اور یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, اب بلاک کے 3 جگہ بڑے ادارے کام کر رہے ہیں, ملتان میں بھی اور ڈیرہ غازی خان راول پنڈی میں, تو کیوں نہ یہ جو ادارے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کو, بچوں کو, جن لوگوں کے بچوں نے پنجابی زبان کے لیے کام کیا یا ادارہ بنانے میں کام کیا, یہ کر رہے ہیں, تو کم از کم ان کے لیے تو سر کوئی نہ نرم گوشہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے, بہت اچھا. ہمارا تو کنسنسس ہو گیا, ہم تو متفق ہیں کہ ساری زبانوں کو جو پنجاب میں بولی جاتی ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے, اور ان کے ساتھ محبت کا رویہ ہونا چاہیے. کسی زبان کو یا اس کے بولنے والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو یہ سمجھے کہ میں ہی اس کا مالک و مختار ہوں اور کسی اور کو میں راستہ نہیں آنے دوں گا, راستہ نہیں دوں گا. یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ایسی ہی فضا پروان چڑھے تو ہماری محبتیں بھی بڑھ سکتی ہیں اور ہمارے جو شکوے ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. جی بالکل. جی پروفیسر امجد علی بھٹا صاحب, اب ہم آپ سے سنتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. جی. گلہائے عقیدت بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. سبحان اللہ. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک بہت خوب بہت خوب، بہت عمدہ آپ نے سنایا قصیدہ بردہ شریف. اور یہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی تخلیق ہے بے شک جسے عالمی سطح پر اور ہر زمانے میں پذیرائی ملی ہے. حاصل رہی. جی بالکل. یہ ایسی تخلیقات کبھی کبھی وجود میں آتی ہیں، بالکل بلا اور جب وجود میں آتی ہیں امر تو ہو وہ جاتی ہے. امر ہو جاتی ہیں، امر ہو جاتی ہمیشہ رہتی ہیں. امر. امام بوصیری کے اسی قصیدہ بردہ شریف کے ترجمے کے ساتھ جو امجد علی بھٹا صاحب نے پیش کیا، میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.